बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल में आज बड़ी लंबी समातें होती रही हैं, लेकिन असल खबर तो अब आई है। तहरीक इंसाफ की बैर बैठी लीडरशिप क्या गुल खिला रही है, इमरान खान को क्या रिपोर्ट पहुंचाएगी और अब इमरान खान ने क्या पैगाम दिया और उसके बाद अब ये जंग इमरान खान ने कैसे लड़नी है, ये तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ दो बड़ी आम खबरें, और एक तो ये कि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए सुप्रीम जुडिशल कमीशन है उसका इजलास बुला लिया गया है, और शरीफ खानदान के जो वफादार वकला हैं या जजेस हैं उनको किस तरह नवाजा जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ फैसले देने वाले कौन कौन से जज अब उनको सिला मिलने जा रहा है और उनको हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा, और किसने किसका नाम तजवीज किया है ये लिस्ट के मुताबिक मैं आपके सामने रखूंगा। एक काल मुबैना तौर पर पकड़ी गई है जिसमें एक साबक वजीर आजम जो है वो मुबैना तौर पर अपने भाई और बेटी को हदायत दे रहे थे, और इस तरह की बात इस वक्त मार्केट में चल रही है। और एक सहाफी ने जो खबर दी है वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आपने देखा कि जब डी चौक का वाकया हुआ तो उसके बाद जो है वो नून लीग के बहुत सारे लोगों के जो बयानात हैं वो तब्दील होते रहे और मुख्तलिफ तरह के दावे किए जाते रहे। पहले ये कि गोली चली नहीं है, सिर्फ आंसू गैस के शेल गिरे हैं, और फिर कहा गया यानी जब देखा गया ये तो मामला खराब होगा, जैसे सानिया मॉडल टाउन हुआ और वो नून लीग के ऊपर पड़ा, चूंकि हुकूमत उनकी थी, धमकियां भी उन्हीं के वज़रा दे रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि ये वाकया करने वाले वही थे जो डी चौक के अंदर जिन पर ये इल्जाम है। तो अब नवाज शरीफ को ये अंदाजा है कि ये हमारे ऊपर मलबा पड़ेगा, लेकिन उनको ये भी अंदाजा है कि मलबा पड़ भी जाए तो जो बचाने वाले हैं वो तो बचाएंगे, चूंकि काम जिन्होंने किया है वो फिर पर्दे भी डालते हैं। तो अब सहाफी हैं, बड़े सीनियर सहाफी हैं मदर बरलात, उन्होंने एक दावा किया है। वो कहते हैं डी चौक में जो कुछ हुआ इसके बाद किसी बंदे ने अपने भाई को फोन किया कि ये पैगाम दो, और अपनी बेटी को कहा कि ये बयान दो। वो दोनों फोन टेप होकर किसी जगह पहुंच चुके हैं। अगले दिन मरियम नवाज का बयान आया था कि मैंने पंजाब पुलिस को मना किया था कि गोली नहीं चलानी। यानी उनके कहने का मतलब क्या था? मतलब ये था कि भाई गोली पंजाब पुलिस ने नहीं चलाई, चूंकि उनको हमने हदायत दी हुई थी। शेल वगैरह उन्होंने फायर किए होंगे, रबड़ की बुलेट्स भी इस्तेमाल की होंगी, लेकिन गोली चलाने का जो हुक्म है वो हमारी तरफ से नहीं है। इसका क्या मतलब है कि इस गोली चलाने के हम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, कोई और जिम्मेदार है। अच्छा, दूसरा जो है वो उन्होंने कहा कि मैंने पंजाब पुलिस को मना किया था कि गोली नहीं चलानी, और शहबाज शरीफ ने भी किसी शख्सियत का नाम लिया कि उन्होंने सब हल किया। जिस बंदे ने फोन किया और कहा कि ये बयान दो, वो फोन टेप हो गया है। अब ये जो बात की जा रही है ना, शहबाज शरीफ का नाम भी ले लिया, और सारे जो इशारे किनाए जो मिल रहे हैं जो मैं समझाऊं उसके मुताबिक तो ये समझ आ रही है कि फोन कॉल करने वाला नवाज शरीफ है, उसकी बेटी मरियम नवाज है, उसने बयान दिया था, फिर उसका भाई जो वजीर आजम है वो शहबाज शरीफ है, और फोन जो टेप करने वाले हैं उन्होंने टेप किया है। तो अब ये बयान क्या मतलब है कि उन्होंने मलबा नून लीग से हटाने की कोशिश की है। हालांकि ये खाम ख्याली है, हुकूमत बाकायदा एक जो है वो पार्टनर है इस पूरे मामले की, वो वैसे जान छुड़ा नहीं सकती। और जब भी कोई इस तरह का काम होता है तो नाम हुकूमतों का ही आता है, हुकूमतें जिम्मेदार होती हैं। बहरहाल ये एक बात तो की गई है कि मुबैना तौर पर जो है वो कॉल एक लीक हुई है, और उसके जो इशारे हैं जो मदर बरलात साहब ने कहा है वो तो नवाज शरीफ की तरफ जो है वो किए जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जी अब आप देखिए कि जजेस जो है वो तैनात होने हैं। हुकूमत ने अपना एक कमीशन बना लिया है, अक्सरियती कमीशन है, उसमें जजेस भी अपने हैं, तो लिहाजा मिला जुला के हुकूमत अपनी मर्जी के साथ हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस लाएगी।
اب حکومت سے مراد اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایک طرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، چیف جسٹس اور باقی جو ججز ہیں، وہ مل ملا کے وہ ساری حکومت ہی آپ سمجھیں، اسٹیبلشمنٹ حکومت اور مخصوص ججز، اب وہ مل کے جن لوگوں کے نام دے رہے ہیں، وہ نام جو ہے اس کے اندر بڑے متنازع نام ہیں، یعنی ایسے نام جن کا شاید کرائٹیریا ہی یہ لیا گیا ہے کہ انہوں نے خدمت بہت کی ہے، ان کو صلہ ملنا چاہیے، انہوں نے عمران خان کو سزائیں سنائی ہیں، ان ججز کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جج تعینات کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی کے بیٹے ثاقب جیلانی، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق، یعنی وہ کہتے ہیں عادل بدائی کیس میں الیکشن کمیشن کے وکیل حارث عظمت، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عاصمہ حامد کا نام یہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج کے لیے زیر غور آئے گا، چونکہ 21 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں ان کی تعیناتی کے لیے ناموں پر غور ہوگا، اور ممکنہ طور پر جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ اگلے ہفتے لگا دی جائے گی، اور لگا کے ختم بھی کر دی جائے گی۔ ایسے لگتا ہے چونکہ ختم اس کو کیسے کرنا ہے، لازمی بات ہے اس کو اڑانا ہے، ورنہ تو یہ سارا جو کھیل بنایا گیا ہے یہ کھیل ہی ختم ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم والا کنڈا بھی نکل چکا ہوگا، اور اس کے بعد 21 تاریخ جو رکھی گئی ہے یہ سوچ سمجھ کے رکھی گئی ہوگی کہ اتنے میں یہ کام ہو چکا ہوگا۔ اچھا، حارث عظمت کا نام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی جانب سے دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 25 ججوں کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس ہے، جس کے اندر کوئی 42 کے قریب نام دیے گئے ہیں۔ نام کی اس وقت جو ڈیٹیل ہے، نومینیشن بائی جسٹس مس عالیہ نیلم، آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے دی ہے محمد صدیق امان، چودھری اقبال احمد خان، اور مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف کا مشہور زمانہ جو وکیل ہے امجد پرویز، ان کا نام عالیہ نیلم صاحبہ نے لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر دیا ہے۔ ان کی بھی بڑی خدمات ہیں، زبردست خدمات جو ہیں انہوں نے سر انجام دی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا اگر ذکر کریں تو اس کے اندر بھی بڑے نام ہیں، بڑے زبردست نام ہے جی، یعنی ویسے اس لاہور ہائی کورٹ کے لیے جو ججز کی لسٹ دی گئی ہے جن ناموں پہ غور ہوگا، 43 نام ہیں، جن میں 3 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں اور 40 وکلاء کے نام بھجوائے گئے ہیں، بار کے عہدیداروں کے نام بھی شامل ہیں۔ یعنی یہ اب وہ کہتے ہیں نا، اس بار سے ان وکیلوں کو وکلاء تحریکیں بھائی کیا ضرورت ہے، نوازنا ہے، اور کس کس کو نوازا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں۔ جو تعیناتی ہوگی اس پر ہی اصل جو تبصرہ ہے اب وہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ فہرست کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل جاوید اقبال وینس کا جو نام ہے وہ بھی شامل ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہیرے ہیں ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ وہ مشہور زمانہ ہیرے ہیں جی، اعظم خان، یہ احتساب عدالت کے جج، عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ سنانے والے ہیں غالباً، یہ جج بھی ہیں۔ پھر ہمایوں خان، جج ہمایوں دلاور خان، یہ وہ جج ہیں جن پر ویسے تو ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے، وہ کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، لیکن انہوں نے عمران خان کو، جس جج نے سب سے پہلے سزا سنائی ہمایوں دلاور خان، انہوں نے بھی بہت خدمت کی ہے، اب ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر تعیناتی کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ یعنی اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اے این ایف کے پروسیکیوٹر جنرل راجہ انعام امین منہاس اور نیب کے سابق اسپیشل پروسیکیوٹر عثمان غنی راشد چیمہ کا نام پاکستان بار کونسل کی طرف سے آیا ہے، اور اب اس کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اندر ڈسٹرکٹ سیشن جج اعظم خان، ڈسٹرکٹ سیشن جج جو ہے وہ شاہ رخ ارجمند، یہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں شاہ رخ ارجمند، جو آج کل جنہوں نے عمران خان کو سزا سنائی ہے غالباً انہوں نے بھی، اور یہ سن بھی رہے ہیں مقدمات مختلف دہشت گردی کے۔ اس کے ساتھ جو ہے بیرسٹر گور کی جانب سے ایڈوکیٹ کاشف علی ملک کا نام دیا گیا ہے، ممبر جوڈیشل کمیشن اسلام آباد ذوالفقار علی عباسی کی جانب سے سید قمر حسین سبز
واری کی تجویز ہے، منصور علی شاہ ان کی جانب سے بھی کچھ نام دیے گئے ہیں، لیکن ممبر جوڈیشل کمیشن روشن خورشید بھروچا ان کی جانب سے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج ہمایوں دلاور کا نام، فاروق ایچ نائک نے جو نام دیے ان میں قمر حسین سبزواری، عمر اسلم خان، دانیال اعجاز، کاشف علی خان کے نام شامل ہے۔ عمر اسلم خان یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے غالباً چیف جسٹس تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ اصل میں ہوتی ہے، اب اس کے اندر کون کون جج بنتا ہے، نام زیر غور آئیں گے، اور وہ بھی حکومت اور جج آپس کے اندر بیٹھ کے یہ معاملہ بھی جو ہے وہ طے کر لیں گے۔ اچھا، اب سب سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اڈیالہ جیل سے خبر آئی ہے۔ خبر یہ کہ ابھی چونکہ یہ سماعت تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئی ہے، اور اس حوالے سے جو آج کی سماعتیں ہوئی ہیں اس کے اندر ایک تو جو خالد یوسف چودھری ہیں انہوں نے ساری تفصیل دی ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے مقدمات کی سماعت اور ملاقات کے بعد ابھی نکلے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں دیر رات تک مقدمات کا سلسلہ جاری رہا، جتنے مقدمات بنائے جاتے ہیں جہاں بھی میرٹ پہ کیسز کی سماعت ہوتی ہے تو وہ اٹھ جاتے ہیں۔ تو شاخانہ 2 کیس میں فرد جرم عائد کی گئی جس کی صحت جرم سے عمران خان نے انکار کیا، اور اب 18/12/2024 یعنی 18 دسمبر کو یہ شہادت ہوگی، اس کی ریکارڈ یہ شروع ہوگی۔ القادر کیس اپنے اختتامی مراحل میں، اور آج عمران خان اور بشرا بی بی اپنے بیانات داخل کر دیے، اور آئندہ سماعت 17/12/2024 مقرر ہو گئی ہے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے، مقدمہ یہ 16/12 کو مقرر ہوئی ہے، جس میں قانونی لوازمات پورے کیے بغیر ہی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ تو یہ 16 تاریخ جی ایچ کیو حملہ کیس کی مقرر ہو گئی، اور یہ ساری تفصیلات وہ لے کے آئے ہیں۔ اب جو علیمہ خان نے بات کی ہے، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ شرم آنی چاہیے، ایک بندہ جو سلمان احمد ہے امریکہ میں بیٹھا ہے اور بشرا بی بی کو ٹاؤٹ یا اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے امریکہ میں بیٹھ کے، اس کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ دوسرا، عمران خان نے شکوہ کیا ہے کہ تحریک میں اخبارات کو دیکھ رہا ہوں اور یہ باہر تو دنیا روٹین کے مطابق چل رہی ہے، اور میری جو پارٹی کے رہنما ہیں لگتا ہے ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی کمپین ہی نہیں ہو رہی، کوئی معاملہ چل ہی نہیں رہا، اور جو سول نافرمانی تحریک ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو موبلائز ہی نہیں کیا گیا، اور اوورسیز پاکستانیوں کو انہوں نے کہا کال ہے کہ اگر یہ معاملات بہتر نہیں ہوتے تو پھر جو ہے وہ ہم نے یہ، اور دو جو نکات ہیں قیدیوں کی رہائی، اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ 26 نومبر اور 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن، اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے بھئی عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ تیار نہیں ہے، لیکن جو باہر کی لیڈرشپ ہے وہ تو پاؤں پڑی ہوئی ہے حکومت کے، اسٹیبلشمنٹ کے، اور ہمارے آقا، ہم جیسے آج شبلی فرات نے تو رسوا کر کے رکھ دیا ہے پوری تحریک انصاف کو، کرنل ریٹائرڈ شبلی فرات صاحب نے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ اس وقت حالات ہیں۔ تو عمران خان جو ہے اس کے وہ ایک بات اس نے کلیئر کر دی ہے، اور یہ اندیا دیا ہے کہ اس کی جو لیڈرشپ ہے باہر، وہ ظاہر ہے ہر بندہ کمپرومائز نہیں ہوتا، ہر بندے کی ایک کیپیسٹی بھی ہوتی ہے۔ اب جیسے جو ہے وہ وہاں پہ ڈیرہ غازی خان سے جو زرتاج گل ہے انہوں نے کہا جی مجھے دھمکی دی گئی ہے کہ آپ نے اس جو شہید ہوا ہے ورکر اس کے گھر نہیں جانا، تو لہذا میں اس وجہ سے نہیں گئی۔ تو ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، اس کو اٹھایا گیا، اس کا الزام بھی زرتاج گل پر لگا ہے کہ یہ اس پر تنقید کی وجہ سے اس کو اٹھایا گیا ہے۔ تو اس طرح تو تحریک انصاف کی جو باہر کی لیڈرشپ ہے بھائی اس کا کوئی حال نہیں ہے، وہ تو انقلاب سے گئی، اب ان کو عمران خان رکھیں یا فارغ کریں وہ ایک حد سے اب آگے بالکل نہیں جا رہا ہے۔ اب عوام کو ہی عمران خان کی کال ہونی ہے، عوام نے وہی احتجاج کرنا ہے، وہ ریمیٹنس فارن ریمیٹنس روکنے کا معاملہ ہو، سول نافرمانی کا معاملہ ہو، لیکن حکومت بڑی اس وقت تحریک انصاف کو تذلیل کا نشانہ بنا رہی ہے، اور جو مذاکرات کا راگ الاپ رہے ہیں ان کی بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، اور بے عزتی بھی طلال چودھری اور اس ٹائپ کے لوگوں سے کروائی جا رہی ہے۔ وہ بھائی آپ کو تو اوفینسو ہونا چاہیے تھا، آپ کو تو حکومت پہ چڑھ دوڑنا چاہیے تھا، آپ یہاں پارلیمنٹ کے اندر بھی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، شغل میلہ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ میرا خیال ہے وہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ، کبھی ایم این ایز ایم پی ایز نے اتنی قربانیاں نہیں دی لیکن اب انہوں نے کچھ دی ہیں، اس سے آگے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لہذا قیادت میرا خیال ہے سائیڈ سے اب ہٹ گئی ہے، بس چند دن کی بات ہے۔ عمران خان اور عوام اب براہ راست ہی سارے معاملات کریں گے،
اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو یہ معاملہ اصل خبر آ گئی ہے، عمران خان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اور اب انہوں نے عوام کو وہ معاملہ انہوں نے کہا ہے باہر آپ بڑے سکون کے ساتھ بھائی کر رہے ہیں اور کوئی کمپین ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ساری صورتحال آ گئی ہے، تو عوام اب عمران خان کی کتنی سنتی ہے اور جو وہ کہتے ہیں کیسے عمل درآمد کرتے ہیں، یہ بڑی ہی عام اب اگلا مرحلہ ہوگا۔ اب اصحاب کی جنگ میں تو عمران خان مضبوط ہے، لیکن جو باہر بیٹھی لیڈرشپ ہے اس نے عمران خان کو ضرور پریشان کر دیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔